रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हली मुस्फी प्रोग्राम द फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 29 रबीउल अव्वल है और 26 अक्टूबर और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे इस सफ़रे में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें जो कुछ उम्मत मुस्लिमा के अंदर तब्दीलियां ईजाद होती रहती है उस पर बात करते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर मामलात सियासी और मजहबी मामलात हैं उनको भी लेकर वक्तन फवक्तन आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे हैं। आज हमारा जो मौजू है, आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो कि एक इमामजादे हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी अल अशतर के हरम के ऊपर, जो कि क्लिफ्टन में, कराची में क्लिफ्टन के मुकाम पे वाक़ है, मशहूर मारूफ जगह है। वहां पर गुज़िश्ता अय्याम में कुछ मसले मसाइल चलते रहे अज़ादारी को लेकर, और इंतजामिया के साथ उसकी क्या अपडेट्स हैं। उसमें बहुत सारे नौजवान गिरफ्तार किए गए, उसमें अहले सुन्नत भी गिरफ्तार किए गए, शिया भी गिरफ्तार किए गए। मामलात क्या थे, मामलात क्या हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया के उन्वान से जानी पहचानी जाती है कि कैसी जमहूरिया जिसके नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया लगता है। तो फिर वहां पर जो है वो अंदर जो है वो ये सारे मामलात क्यों आज़ादाना तौर पे इबादत नहीं कर सकता इंसान, आज़ादाना तौर पर अपने अपने फ़िरक़ों के हिसाब से आज़ादी किस कदर है और किस कदर नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनाब राशिद रिजवी साहब, कराची पाकिस्तान से। तो आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। जी, वालेकुम सलाम, शुक्रिया। राशिद साहब, जो भी हमारी स्क्रीन पे भी ये तस्वीरें चल रही हैं सारी, और जो कि इस पर पूरी अपडेट आपसे लेंगे कि आपकी इसमें अंत तक मेहनत रही, जो लोग गिरफ्तार हुए और क्या हुआ था माजरा, और तमाम चीजें सोशल मीडिया के जरिए से लोगों तक इत्तला पहुंची, मगर एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम आपके जरिए से चाहेंगे। तो थोड़ा सी जनाब इमामजादा हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के ऊपर बात करें कि आपकी विलादत 1980 और शहादत 151 हिजरी जो एक रकम की गई है, और ये मैं उस कुतबे से पढ़ रहा हूँ जो आपके मजार के अंदर, हरम के अंदर नस्ब हुआ है। आपका नाम हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी अल मारूफ अल अश्तर, क्योंकि आपको एक जंग के अंदर आपके होठ के ऊपर तलवार की जरब लगी थी, तो इसलिए आपको अल अश्तर के लक़ब से आप मारूफ हैं। इब्ने इमामजादा हजरत मोहम्मद नफ्त दकिया, इब्ने हजरत अब्दुल्ला अल महद, इब्ने इमामजादा हसन अल मुसन्ना बिन इमाम हसन अल मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप 4 नस्लों के 3 पुश्तों से इमाम हसन से जा मिलते हैं, और आपकी बड़ी खिदमात हैं। आपको जो कि इस्लाम में सिंध के अंदर और इस पूरे खित्ते में आपको शुरू के अव्वल उन अफराद में शुमार किया जाता है जिन्होंने आकर तबलीग की और दीन मुबीन की तबलीग के साथ इस्लाम फैलाया। और आपकी शहादत के लिए, आपकी शहादत किस तरह से हुई ये पूरी तारीख जानती है कि आपके ऊपर जो है वो अरब से हमला हुआ, जो सादात कशी हो रही थी, उसलिए हज्जाज का दौर था। हज्जाज मलून ने अपने दामाद को मोहम्मद बिन कासिम को ये टास्क दिया, और वो आया और यहाँ पर एक शदीद जंग हुई, और उस जंग में जो यहाँ पर पनाह दी हुई थी वो हिंदू राजा दाहिर ने दी हुई थी। और आज भी सिंध के अंदर जो मोमिनीन है और एक आम मुस्लिमीन है वो राजा दाहिर डे मनाते हैं। गो के राजा दाहिर हिंदुओं के राजा थे, मगर चूंकि वो सादात के ऊपर कुर्बान हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को उन्होंने गिरफ्तार करके नहीं दिया, बल्कि उनका दिफा किया, और उस दिफा में वो मारे गए। तो आज भी ताजिमन राजा दाहिर का दिन मनाया जाता है, और मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक लुटेरा, डाकू और आवारा था, उससे इजहार बरात की जाती है, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ यजीद सानी का, जो कि यजीद सानी उसको कहा जाता है, जो कि अपने माँ बाप का भी कातिल था, उसका वो दामाद था। तो ये मुख्तसर सी तारीख हमने आपकी खिदमत में पेश की। क़िबला राशिद रिजवी साहब, अब बताइए कि अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के मजार पे हुआ क्या, झगड़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह इंतहाई अहम मौजू के ऊपर आपने प्रोग्राम अरेंज किया है, तो मैं अहले बैत टीवी का और खुसूसी तौर पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसकी जो अहम तफसीलात वो ये हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं अब्दुल्ला शाह गाजी, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के जब दिन आया तो आपको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत मनाई जा रही थी।
اور پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر عزاداران امام حسین بے چین تھے کہ امام حسن علیہ السلام کا پرسہ جو ہے ہم ان کی اولاد کو ہم پیش کریں، اور اس کے لیے چند خواتین اس وقوعہ سے کچھ دن پہلے 2 دن پہلے بلکہ وہاں پہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر گئیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے صرف نوحہ خوانی کر رہی تھی۔ مزار صحیح۔ جو ہے ایک پبلک پراپرٹی ہے، کسی کا ذاتی گھر اوقاف نہیں ہے جو اجازت لینے کی اوقاف ضرورت پیش آئے۔ مزار کے اوقاف اوپر نعت خوانی بھی جو ہے بلا اجازت پڑھی جا سکتی ہے۔ مزار کے اوپر نوحہ خوانی بھی بغیر اجازت پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ پبلک پلیس ہے، وہ نماز بھی جو ہے بغیر اجازت پڑھی جا سکتی ہے۔ پبلک پلیس مسجد ہے، مزار ہے، یا نماز پڑھنے کے لیے مذہبی عبادات کرنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے گھر ہوتی ہے، اگر کسی کے گھر کے اندر آپ نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی، نوحہ پڑھنا ہے یا نعت پڑھنی ہے تو اجازت کی ضرورت ہوگی۔ تو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل صاف آ رہی ہے، تو بالکل صاف آ رہی ہے، عبداللہ کنٹینیو۔ شاہ غازی کے اوپر سادات خواتین پرسے کے لیے گئیں، اور وہاں پر انہوں نے نوحہ خوانی کری۔ صحیح۔ چند تحریک لبیک کے اور سنی تحریک کے دہشت گرد جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا جا رہا ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ، ماتم نہیں ہو رہا تھا وہاں پر، وہ خواتین جو ہیں صرف اور صرف نوحہ خوانی کر رہی تھیں، تو انہیں تکلیف شروع ہو گئی ذکر امام حسین سے۔ تو انہوں نے جو ہے بدتمیزی کرنا شروع کری اور نعرے بازی شروع کری، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کری ان خواتین کے اوپر، اور شیعہ کافر کے نعرے لگائے مزار کے اندر، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ویڈیوز پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی، اور ثبوت کے طور کے اوپر وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے صحیح۔ بعد غیرت مند عزاداران امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ اس طریقے سے سادات خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور نعرے بازی کری، اور مرد غنڈوں نے جو ہے حملہ کرنے کی خواتین سادات کے اوپر کوشش کری، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ٹھیک ہے، ہم دوبارہ سے جو ہے عزاداری کریں گے عبداللہ شاہ غازی کے اوپر۔ اور یہ مزار جو ہے یہ ہمارے جد کا مزار ہے، یہ آل محمد کی نسل کا مزار ہے، ان کی اولادوں کا مزار ہے، اہل بیت علیہ السلام کے اولادوں کا مزار ہے۔ یہ صحیح۔ کسی اور کا مزار نہیں ہے، یا کسی اور کے شجرے سے ان کا تعلق نہیں ہے، لہٰذا پرسہ جو ہے آل محمد کا، اہل بیت علیہ السلام کا، اپنے اماموں کا، ان کی اولادوں کو ہی دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب کسی کے گھر کے اوپر میت ہو جاتی ہے تو جس کی میت ہوتی ہے وہ تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن آپ ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں، ان کے وارث ہوتے ہیں، ان کو پرسہ دینے کے لیے ان کے گھر کے اوپر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزاداران امام حسین کراچی شہر میں بڑی تعداد کے اندر عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے مزار کے باہر کھڑے ہو کر نوحہ خوانی کری اور ماتم داری کری، جس کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ وہ خالی ہاتھ اپنے سینوں کے اوپر ماتم کر رہے تھے، اور یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ وہ امام صحیح۔ حسن علیہ السلام کا پرسہ عبداللہ شاہ غازی کو دینے کے لیے آئے تھے وہاں پر، اور وہ نہتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر چند دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جن کا تحریک لبیک اور سنی تحریک سے تعلق ہے، اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے اوقاف کو ایکٹیویٹ کیا، اور انہوں نے پولیس اور رینجرز کو بلوایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مزار کے باہر ماتم داری کیوں ہو رہی ہے، اور کیوں جو ہے نوحہ پڑھا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو اس کے بعد جو ہے پولیس اور رینجرز کو بڑی تعداد کے اندر بلوایا گیا، اور پولیس اور رینجرز نے ان نہتے عزاداروں کو جو کہ اپنے سینے پر ماتم کر رہے تھے اور نوحہ پڑھ رہے تھے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ خواتین بھی تھے، ان کے ساتھ بچے بھی تھے جو کہ اس عزاداری میں شامل تھے، ان خواتین کے صحیح۔ اوپر بھی انہوں نے لاٹھی چارج کیا، اور ان بچوں کے اوپر بھی انہوں نے لاٹھی چارج کیا۔ نہ صرف ہاں۔ لاٹھی چارج کیا بلکہ شیلنگ کری، اور نہ صرف شیلنگ کری بلکہ انہوں نے ہوائی فائرنگ، ایریل فائرنگ بھی کری انہوں نے۔ اور رینجرز اور پولیس دونوں مل کر جو ہے عزاداران امام حسین کو سرعام مارتی رہی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم پاکستان کے شہر کراچی کے اندر نہیں ہیں، شاید جو ہے یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، جہاں پہ آل سعود کی حکومت ہے، اور وہ جو ہے مجالس اور عزاداروں کے اوپر جو ہے حملے کر رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے کا سین دیکھنے کو مل رہا تھا۔ بہرحال ہمارے جو عزاداران امام حسین ہیں وہ خاموشی کے ساتھ ماتم کرتے رہے، انہوں نے گرفتاریاں دی، خواتین پر بھی تشدد ہوا،
اور اس کے بعد جو ہے FIR کاٹی گئی اور 35 کے قریب عزادارہ نے امام حسین کو گرفتار کیا گیا. صحیح. اچھا تو اس کا یہ اتنا ہارش رویہ دیکھنے میں کیوں آیا؟ مطلب کہ اوقاف جو ہے، اوقاف میں مطلب میں وہاں پر حاضری دیتا رہا ہوں. ابھی جب پاکستان گیا تھا لاسٹ، تب بھی میں گیا تھا. میں نے دیکھا کہ لوگ نعرے حیدری اور صلوات اور باقاعدہ وہاں کسی قسم کا تعصب سیکٹیرین میں نے نہیں دیکھا. اب یہ اچانک ایک اس طرح سے ہارش رویہ حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے دیکھنے میں کیوں آیا؟ اگر اوقاف میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، کچھ غنڈے بدماش ٹائپ کے ہیں، اگر وہ کمپلین کرتے ہیں، کیونکہ لوگ تحریک لبیک کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ اہل سنت کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، وہ سارے پپٹس ہیں اور ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لیے ہم ان کا نام لے کر بات کر رہے ہیں. اگر کوئی معتبر سیاسی یا مذہبی جماعت ہوتی تو اس طرح سے بات نہ ہوتی، بلکہ ان کے بھی کسی کرتا دھرتا کو، رہنما کو ہم لے کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مگر چونکہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور ایک جس طرح سے جو ایک کالعدم ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہوئی ہے، مگر ایک اگر دیکھا جائے تو اسی پورے اس کے پیرامیٹرز وہی ہیں کہ اس کو کالعدم کیا جائے. تو آخر اس نے کمپلینٹ کی تو انتظامیہ کیوں اتنا ہارش رویہ ان کی طرف سے تھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ناظرین، میرے خیال میں لانگ ڈسٹینس کال ہے اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ جناب راشد رضوی صاحب کے ساتھ تھوڑا سا منقطع ہوا ہے. ابھی جیسے ہی وہ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ بات جو ہے اس کے اوپر کریں گے. اور بات، ہمارا سوال اپنی جگہ پر یہی ہے کہ خود میں نے دیکھا ہے، کیونکہ کراچی میں کلفٹن کے اوپر آپ کی زیارت گاہ مرجع خلائق ہے، اور ہر خاص و عام کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ دروازہ کھلا ہے، اور وہاں سے جو گزرتا ہے، اور یہ باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت عقیدت مند ہیں، اس میں نہ شیعہ نہ سنی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو بھی سامنے سے گزرتا ہے، کیونکہ آپ آل رسول ہیں اور چند نسلوں کے فاصلے سے امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو میں نے دیکھا اکثر لوگ جو ہے وہ تعظیماً جو ہے وہ سر جھکا کے اور سامنے سے گزرتے ہیں. تو یہ ایک ماحول پاکستان کا بڑا خوبصورت گلدستے کی طرح ایک ماحول رہا. مگر جس طرح سے راشد رضوی صاحب بتا رہے تھے ابھی کہ معاملات جو ہے وہ یہاں تک پہنچے کہ اوقاف کے اندر اس طرح کے لوگ آ گئے جنہوں نے جو ہے وہ جن کو عزاداری جو ہے وہ ناگوار گزری. حالانکہ میں نے کئی مرتبہ وہاں پر خود عزاداری وغیرہ ہوتے ہوئے دیکھی، عزاداری میں شریک بھی ہوا ہوں. تو رضوی صاحب میں سوال اپنا دہرا دیتا ہوں کہ وہاں پر میں نے خود جو ہے عزاداری کی بھی ہے، عزاداری میں شامل بھی ہوا ہوں. اور ابھی جب میں لاسٹ ایئر گیا تھا تو میں نے خود دیکھا لوگ نعرے حیدری وغیرہ اور صلوات لگا رہے تھے. کوئی تعصب مذہبی میں نے نہیں دیکھا تھا. تو یہ اچانک اوقاف میں ایسے لوگوں کا آنا اور ان کا شکایت کرنا اور انتظامیہ کا ہارش رویہ، یہ تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں. اس کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں، ایک بار پھر میں وضاحت پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ شیعہ سنی کا نہ جھگڑا تھا، نہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے. عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ایک جو کہ کالعدم جماعت ہو چکی تھی تحریک لبیک، اور اسے پھر اس نے پورے ملک کے اندر فساد کیا، پولیس والوں کی قتل و غارت گری کری اور اسٹیٹ کے اوپر حملے کیے. اس کے بعد اسے کالعدم سے ہٹایا، پریشر ہو کر، بلیک میل ہو کر، دباؤ میں آ کے حکومت نے اس کے اوپر سے کالعدم ہٹایا، اسے بین آرگنائزیشن سے ہٹایا. تو وہ بین آرگنائزیشن آپ نے خود نے بھی جیسے کہ کہا، اہل سنت کی ایک بڑی تعداد کی بالکل وضاحت نہیں کرتی ہے، نہ نمائندگی کرتی ہے وہ. اور اگر وہ نمائندگی کرتی تو پاکستان کے اندر اہل سنت حضرات ایک بڑی تعداد کے اندر ہیں. الیکشنوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہیں سے بھی، ایون کراچی سے بھی کوئی سیٹ نہیں جیت سکتی ہے. تو یہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ میں مزید اس کی دلیل یہ دینا چاہوں گا کہ جو 35 عزادار گرفتار ہوئے ہیں اس میں سے 8 اہل سنت ہیں، اور باقی 35 جو ہیں اس میں 35 میں سے 8 نکال لیں تو باقی سارے اہل تشیع ہیں. تو ان تمام 35 کو ہم رہا کرا رہے ہیں، ہم اہل سنت کو بھی ہم رہا کرا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم پاکستان کے اندر شیعہ سنی اتحاد کے دائی ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد قائم رہے. انہوں نے جو کچھ کیا اس دہشت گرد جماعت نے، اس کا بدلہ ہم کوئی اہل سنت سے نہیں لینا چاہتے. اور ہم نے اہل سنت کو بھی رہا کرا کر، اب جو ہے 8 میں سے 5 ہم رہا کرا چکے ہیں، اہل سنت 3 رہ گئے اور باقی 8 کے قریب شیعہ رہ گئے، 35 میں سے ٹوٹل 11 باقی رہ گئے. تو اس میں بھی 3 کا بھی جو ہے وکالت نامہ ہم نے، ہمارے وکالت نامے پہ سائن ہوا بھی ان اہل سنت کا بھی. ایف آئی آر کیا تو تھی؟ ایف آئی آر کیا تھی؟ اس میں شقیں کون سی ڈالی؟ کلوزز کیا ڈالی؟ مطلب عزاداری کر رہے تھے، مطلب اس کی ایف آئی آر اس کے کیا ڈالی؟ اندر جو
اس کے اندر جو ایک آپ کا اہم سوال ہے، پہلے میں اس کا جواب دے دوں کہ یہ بات درست ہے کہ اوقاف کے اندر 1 مہینے پہلے کچھ متاثر لوگوں کو داخل کیا گیا، اور ان کا اوقاف کا جو مینیجر ہے جو کہ مدعی ہے اس ایف آئی آر کا، وہ 1 مہینے پہلے آیا ہے یہاں پر، اور اس سے پہلے وہ نہیں تھا، اور اس سے پہلے کبھی بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر کسی قسم کی کوئی اس طریقے کے واقعہ نہیں ہوا۔ یہ جو نیا اوقاف کا مینیجر آیا ہے، اس کے متعصبانہ رویے اور اس کا جو تعلق ہے ایک دہشت گرد جماعت سے ہے، اس کے نتیجے کے اندر یہ سب کچھ واقعہ ہوا ہے۔ ایف آئی آر جو ہے، ایف آئی آر کے اندر کوئی 11 کے قریب شکیں ڈالی گئی ہیں، بشمول ATA-7 کی دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں۔ 35 میں سے 24 جو ہیں عزادار، انہیں ہم رہا کرا چکے ہیں، باقی 11 جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں، اور بیل ہماری ریجیکٹ ہو گئی ہے ATC کی عدالت سے۔ بہرحال ہم اپیل کے اندر جا رہے ہیں، اور جب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جو باقی کے 11 جو رہ گئے ہیں انہیں بھی ہم رہا نہ کرا دیں۔ اور ہم یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے عزادارے نے امام حسین کے اوپر محرم کے پورے مہینے کے اندر پنجاب کے اندر ایف آئی آر کاٹی گئی، مجالس کی، جلوس کی، عزاداری کے اوپر، یہ عبداللہ شاہ غازی کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہر جگہ کے اوپر پاکستان کے اندر عزادارہ نے امام حسین کو دبانے کی، کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ریاستی سطح کے اوپر بھی کی جاتی ہے، اسی کا تسلسل یہ عبداللہ شاہ غازی کا واقعہ بھی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ 35 میں سے جب ہم 24 چھوڑا چکے ہیں تو 11 کو بھی ہم رہا کرا لیں گے۔ اس پہ جو دفعات لگائی گئی ہیں، دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں، ATA-7 لگائی گئی ہے۔ جب جرا ہو رہی تھی بیل آرگیومنٹ کے اوپر، تو اس وقت جج صاحب سے ہم نے یہ کہا کہ پولیس کے تفتیشی افسر نے جو عدالت کے اندر میمو آف اریسٹ اور جامع تلاشی کی رپورٹ جمع کرائی ہے، تو ان 35 کے 35 عزاداروں کے پاس سے جو جامع تلاشی میں، کیونکہ یہ تو اسپاٹ سے گرفتار ہوئے ہیں نا، جب اسپاٹ سے گرفتار ہوئے ہیں اور آپ نے جامع تلاشی لی ہے اور جامع تلاشی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی ہے، تو وہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان تمام 35 عزاداروں کی جیبوں سے، ان کے پاس سے موبائل فون نکلے ہیں، پرس نکلے ہیں یا پیسے نکلے ہیں، چوتھی کوئی چیز نہیں نکلی سوائے ان 3 چیزوں کے۔ تو جج صاحب سے ہم نے بھی یہ بات کری کہ کیا پرس جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے، کیا موبائل فون دہشت گردی کرتا ہے، یا پھر یہ پیسے جو ہیں یہ دہشت گردی کرتے ہیں؟ اگر دہشت گردی ہوئی تھی تو ان کے پاس سے کوئی لاٹھی کیوں نہیں نکلی؟ اگر انہوں نے دہشت گردی کری تھی تو ان کے پاس سے کوئی آتشی اسلحہ کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ یہ تو اسپاٹ سے گرفتار ہوئے نا، آپ نے گھر پہ جا کے چھاپا مار کے تو گرفتار نہیں کیا۔ اگر گھر پہ ہاں جو گرفتار کرتے چھاپا مار کے تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اسلحہ چھپا دیا اس نے۔ جب آپ وقوع سے اسپاٹ سے گرفتار کر رہے ہیں تو پھر پسٹل کیوں نہیں نکلی، بلٹ کیوں نہیں نکلی، بلڈی اسٹون کیوں نہیں نکلا، اسٹک کیوں نہیں نکلی؟ کوئی چیز ان کے پاس سے 35 میں سے ایک کے پاس سے بھی نہیں نکلی، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جتنا بھی بلوا ہوا ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، شیلنگ ہوئی ہے، وہ سب پولیس رینجرز نے کیا۔ ان عزادارہ نے امام حسین نے صرف اور صرف ماتم کیا اور نوحہ پڑا، اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دوسری بات یہ دیکھا یہ جاتا ہے کسی بھی کیس کے اندر کہ جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے اور کوئی کرمنل ایف آئی آر داخل ہوتی ہے تو انٹینشن کیا تھی؟ کیا انٹینشن ان عزاداروں کی مزار پہ حملہ کرنے کی تھی؟ کیا انٹینشن دہشت گردی تھی؟ انٹینشن اگر دہشت گردی ہوتی، مزار پہ حملہ کرنے کی ہوتی، تو عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیوں جاتے یہ تو پھر گنڈے بدماش لے کر جاتے۔ جیسے کہ کربلا کے صحیح بات۔ اندر امام حسین کی انٹینشن جو ہے وہاں پر کوئی بلوا یا ہنگامہ کرنے کی نہیں تھی، اسی لیے وہ عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ گئے تھے وہ۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ یہ بھی بچوں اور عورتوں کے ساتھ گئے تھے عزاداری کرنے کے لیے۔ ان کی انٹینشن نہ جھگڑا تھا نہ حملہ تھا، ورنہ یہ دہشت گردوں کو لے کے جاتے، مسلح ہو کر جاتے۔ عورتیں بچوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی شخص نہیں جاتا دہشت گردی کرنے کے لیے۔ یہ ماتم کرنے کے لیے گئے تھے، یہ عزاداری کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان کی انٹینشن صرف اور صرف مذہبی عبادت تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ہے جو کہ بیل آرگیومنٹ کے اندر میں نے کری، اس میں نے آئین پاکستان کی کتاب میں لے گیا وہاں پر، اور آئین پاکستان کی کتاب میں نے کھول کر آرٹیکل 20 میں نے کھول کر پڑھایا۔ میں نے کہا اس میں صاف الفاظ میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمام مسلمانوں کو پاکستان کے اندر مذہبی رسومات کی پرامن طریقے سے اجازت ہے۔ جب تمام مسلمانوں کو پرامن طریقے سے مذہبی رسومات ادا کرنے کی آرٹیکل 20 کے تحت اجازت ہے، تو پھر کون سے انہوں نے جرم کیا؟ دوسری بات، وہاں دفعہ 144 بھی نہیں لگی ہوئی تھی کہ 5 افراد سے زیادہ کے جمع ہونے کے اوپر پابندی ہو، تو ہمیں تو اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دفعہ 144 لگی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ چلو دفعہ 144 لگی تھی، آپ نے اس کی خلاف ورزی کری، اور آرٹیکل 20 کے تحت ہم کہیں پر بھی عزاداری کر سکتے ہیں۔ ہمیں آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ یہ جو جلوس جتنے بھی روڈوں پہ نکلتے ہیں پاکستان کے اندر، سڑکوں پر نکلتے ہیں، گلی محلوں میں نکلتے ہیں، یہ کسی کا احسان نہیں ہے،
یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں کر رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ پاکستان بنانے والوں نے یہ ہمیں حق دیا ہے, ہمیں آئین پاکستان نے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے یہ ہمیں حق دیا ہے کہ ہم مذہبی رسومات آرٹیکل 20 کے تحت پاکستان کے جس حصے میں چاہیں, جدھر چاہیں ہم وہ ادا کر سکتے ہیں. ہاں البتہ وہ پبلک پلیس ہونی چاہیے, پرائیویٹ پلیس نہیں ہونی چاہیے. پرائیویٹ پلیس جو ہوتی ہے کسی کی ملکیت ہوتی ہے, کسی کا گھر ہے, کسی کی جگہ ہے, تو پرائیویٹ پلیس پہ تو ہم یہ مذہبی عبادت کرتے ہی نہیں ہے. یا تو پرائیویٹ پلیس وہ ہماری اپنی ہوتی ہے, امام بارگاہ ہوتی ہے, مسجد ہوتی ہے, یا پبلک پلیس جو ہے وہ سڑکیں یا روڈ ہوتی ہیں, تو وہاں ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صرف اور صرف شیعہ پرسیکیوشن ہے, عزاداروں کو کچلنے دبانے کی ایک سازش کا حصہ ہے. اور مزار سب کا ہے بھائی. 7 شریف کے اوپر آپ دیکھیں, اہل سنت برادران جو ہے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں, شیعہ بھی اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پر جب مزار کے اوپر قوالی کی اجازت ہے, ڈھول بجا کے قوالی کرنے کی اجازت ہے, وہاں پر جب پیروں کے اندر گھنگرو باندھ کر جو ہے دھمال ڈالنے کی اجازت ہے, تو پھر نعت پڑھنے کی بھی اجازت ہے, تو پھر نوحہ پڑھنے کے اندر کیوں اجازت نہیں ہے؟ یہ تو پھر کھلا تعصب ہے نا. اور کمشنر کراچی نے جو ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے یہ مزار عبداللہ شاہ غازی کے اوپر, یہ اس واقعے کے بعد نکالا ہے اس نے, اور پرانی ڈیٹ کے اندر نکالا ہے, اور اس نے یہ لکھا ہے کہ ماتم کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بھی ہم جائیں گے اعلی عدلیہ کے اندر اور کمشنر کراچی کو بلا کر ہم پوچھیں گے یہ صرف ماتم کی اجازت نہیں ہے, یہ دھمال کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ قوالی کی بھی اجازت نہیں ہے, تو یہ ذرا وضاحت پیش کر دیں. اور اگر ماتم کی صرف اجازت نہیں ہے, باقی چیزوں کی اجازت ہے, تو پھر آپ تو یہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور آپ تو کمشنر جو ہیں سب کے کمشنر ہیں, آپ کسی مخصوص مسلک یا حکومت مخصوص زبان حکومت بولنے سندھ والے کے کے تو اندر کمشنر نہیں ہے آپ. حکومت سندھ کے اندر جو وزیر اعلیٰ سائیں مراد علی شاہ صاحب ہیں اور تمام ہیں, یہ اپنا سلسلہ خود جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. ان کے یا آپ کے ناصر شاہ صاحب ہو گئے, ان کی طرف سے کیا تعاون ہوا؟ کیونکہ یہ تو ان کو تو اس کے اوپر جب بات یہ کر ہاں ان کو جب تو یہ بات کرنی واقعہ چاہیے. ہوا تو اس کے بعد جو کہ گرفتار عزادار تھے ان کی فیملیز کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو پھر ناصر حسین شاہ سے میں نے ملاقات کری اور ان سے میں نے شکوہ شکایت بھی کری جو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور انہوں نے جو ہے ساری باتوں کو تسلیم بھی کیا اور مانا بھی انہوں نے. اور پھر انہوں نے کچھ اعلیٰ افسر کو فون بھی کیا, اور فون کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ فیملیز کو ملنے کی اجازت اسیروں سے, تو یہ تو آپ اس کو اجازت کو کھولیں, یہ کیوں 2 دن سے آپ ملنے نہیں دے رہے ہیں اور کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟ یہ تو قانوناً بھی جو ہے وہ جرم ہے. اور میں نے بھی ان کو کہا, میں نے کہا کہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے گھر والوں سے ملنے کے لیے جنہیں گرفتار کیا ہے آپ نے. پہلی چیز تو ہاں یہ. دوسری چیز میں نے یہ کہا ان سے کہ یہ لوگ انٹینشن ان کا ماتم تھا, پرسا تھا, ان کے اوپر حملہ تو پولیس رینجرز نے کیا اور جھوٹی ایف آئی آر بھی ان کے اوپر, بوگس ایف آئی آر کاٹ دی ان کے اوپر, جبکہ ان کے پاس سے برآمد بھی کچھ نہیں ہوا ہے, نہتے تھے یہ سارے لوگ. اور اس نے ابھی ایگریڈ کیا. ابھی اور ان کو لیکن ان مجھے کو ایسا بند محسوس ہوا کہ شاید یہ سندھ ہاں گورنمنٹ جو ہے یہ بے بس ہے, اور جو کہ یہ ملک چلا رہے ہیں, جو ریاست چلا رہے ہیں, ان کے آگے یہ خود کٹ پتلی ہے. اور یہ حکومتیں جیسے عمران خان صاحب بھی بول چکے ہیں نا کہ 4 سال میں نے حکومت تو کری لیکن اختیار میرے پاس نہیں تھا. تو یہ اختیار کس کے پاس تھا یہ بھی انہیں بتانا چاہیے. اور مجھے بھی سندھ گورنمنٹ کے منسٹرز وغیرہ سے ملنے کے بعد یہ محسوس ہوا ابھی کہ ابھی وہ ابھی منسٹر ضرور ہیں لیکن اختیار نہیں ہے ان کے پاس. ارشد شریف نے ریڈ لائن کراس کی تھی, آگا آپ بھی ریڈ لائن کراس کر رہے, تو ذرا میں نے کہا آپ احتیاط کیجئے, کیونکہ آپ جانتے ہیں باقی سمجھدار ہے. تو اچھا, تو باقی جو یہ چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, آپ تو سب جانتے ہیں یہ تمام باتیں. تو اس میں جو معاملات ہیں جو اس کے اندر اس میں جو اہل سنت کی وہ تنظیمیں ہیں جو مزارات کے مجاورین ہیں, درود والے ہیں اور کافی شیعوں سے قریب ہیں, تو جو حنفی حضرات ہیں ان سے کوئی رابطے میں ہیں آپ؟ ان کے ساتھ کوئی بات, ان جی کے جی بھی لوگ بند ہوئے؟ جی 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 اہل جی سنت جو ہے بالکل ہمارے ساتھ ہیں. اور اہل سنت جو علماء اکرام ہیں ان کے ہماری حمایت میں بیانات بھی آئے ہیں. اور بلکہ جو اوقاف کے مینیجر تھے ان کا بھی بیان آیا ہے, اور انہوں نے بھی کھل کر ہمارے موقف کی حمایت کری ہے. شیعہ سنی کا بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے, اور اہل سنت تو جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے ہم سے دور نہیں ہے. یہ بس میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر بھی اوقاف کا مینیجر ہوتا ہے, پھر چند جماعتیں ہوتی ہیں جو کہ قبضہ کی ہوئی ہوتی ہیں, مذہبی جماعتیں, اور وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کی یہ جو چندہ باکس رکھا ہوا ہوتا ہے نا,
اس کی پیدا گیری کا بھی چکر ہوتا ہے ان کا نا، کیونکہ یہ کروڑوں روپے چندہ آتا ہے اور اس کے نام کے اوپر کھا جاتے ہیں یہ، اور پھر جب رینوویشن کرانی ہوتی ہے ان مزارات کی تو پھر یہ فنڈز لیتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے، یہ حکومتوں سے، اور یہ سارا پیسہ جو ہے چندے کا، یہ فنڈز کا سارا کھا جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک یہ قبضہ مافیا ہے جو مزارات کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنی پیدا گیری کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ ان کا قبضہ ختم ہو وہاں سے، اور اسی لیے یہ اس طریقے کے یہ مذہبی رنگ دے کر اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے مذموم عزائم ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جو ایک گروپ ہے جو کہ قبضہ خور گروپ ہے، یہ صرف عبداللہ شاہ غازی پہ نہیں، اور بھی بہت سارے مزارات پہ اس طرح کا قبضہ خور گروپ ہے، اور وہ ایک مافیا ہے پوری، وہ ایک پورے گینگز ہوتے ہیں یہ سارے نا، کروڑوں روپیہ کا باکس میں چندہ آ رہا ہوتا ہے، اور یہ سارا جو ہے یہ کھا جاتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں کرپشن انوالو ہے ان ساری چیزوں کے۔ اچھا، جو اس میں حقیقی سنی علماء ہیں جو اس چیز کا دکھ رکھتے ہیں، جو مزارات کے احترام کے قائل ہیں، جو وہاں جاتے ہیں اور تعظیم بجا لاتے ہیں، کیونکہ ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ان مزارات میں جو شخصیات مدفون ہیں، تو ایسے علماء ان کی پریکٹیکل کچھ خدمات ایسے ایام میں آپ نے دیکھنے میں آئیں کچھ؟ ہاں بالکل، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جلوس ازاں نکلے محرم کے اندر، اہل سنت برادران جو ہے ایون جو نماز ہو رہی تھی جلوس ازاں کے اندر، تو اگلی صفوں کے اندر وہ کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اہل تشیع ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے عمل سے، کردار سے ثابت کیا ہے کہ شیعہ سنی ایک ہے پاکستان میں، پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور وہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی جلوس نکلے ہیں، چہلم کا جلوس نکلا، محرم کا جلوس نکلا، صرف کراچی نہیں بلکہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد کی بھی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئی ہے، جہاں اگلی صفوں کے اندر اہل سنت جو ہے جلوس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، شیعہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور ایک بہت پازیٹو پیغام گیا پاکستان کے اندر کہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چند دہشت گرد جماعتیں ہیں، یہ بیسیکلی اپنے آپ کو یہ اس طریقے سے پیش کرتی ہے کہ یہ شاید پوری اہل سنت کی نمائندگی کرتی ہے، یہ نہیں کرتی ہے اہل سنت کی نمائندگی، اہل سنت جو ہے بہت پیس لونگ جو ہے قوم ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر شیعہ سنی مکس رہتے ہیں، مکس آبادیاں ہیں، اور برسوں سے، صدیوں سے رہ رہے ہیں یہ ایک ساتھ، کبھی بھی پاکستان کے اندر یہ جھگڑا نہیں ہوا، جب بھی جھگڑا ہوا ہے شیعہ سنی کا جو نام دیا گیا ہے، وہ تنظیمات ہیں دہشت گرد، وہ حملے کرتی ہیں، اس کو شیعہ سنی کا نام غلط انداز سے دیا جاتا ہے، شیعہ سنی کا پاکستان میں کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اور یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بلکہ یہ زمینی حقائق ہیں۔ ہاں نہیں، ہم سب نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے تو کہاں کام کیا ہے؟ سب اہل سنت کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان ہاں کمپنیوں میں جن کے جی ہاں مالکان سب اہل سنت تھے ان کے ساتھ کام کیا، کبھی کوئی یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ تم شیعہ ہو یا فلاں سنی ہے، اس میں کوئی نہیں ایسی کوئی کبھی بھی نہیں، بات کی، تو یہ کوئی ماحول پاکستان میں ہے نہیں، وہ ایک بالکل نہیں۔ مخصوص ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے کچھ تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، کچھ سنی ناموں سے، کچھ تکفیری ناموں سے، اور ان سے اب جیسے جی جی نام اس کا سنی تحریک رکھ دیا، حالانکہ سنی جی تحریک کی کوئی اس کے اندر رمق نہیں ہے۔ وہ جب عمران جی خان تھا اس کی حکومت گرانی تھی تو ان کو فرانس کا احتجاج یاد آ گیا تھا، اب اس وقت جب مہنگائی عروج پر ہے تو عاشقان غائب ہوئے میں، تو لوگ اہل سنت ہوں، خود ہی کہہ رہے ہیں یہ سب کرائے کے عاشق ہیں، تو یہ تو ان ہوں، کی حقیقت ہے جو تشخص بان ہو چکی ہے۔ اچھا، اس میں ابھی جو لوگ رہا ہونے سے رہ گئے ہیں، اور جو رہا ہو چکے ہیں، جو رہا ہو چکے ہیں، انہوں نے بتایا کچھ ان کے اوپر تشدد ہوا ہو، ان کو مارا پیٹا گیا ہو، کیا پوچھنے کی کوشش کی گئی ہے ان سے، ایسی کوئی بات؟ جی ہاں، میرے پاس خواتین کے بھی فون آئے، اور جو اسیر ہیں جنہیں رہا کرایا ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، سب سے، ان کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی ہے، خواتین کے اوپر تشدد کیا، عزاداروں پہ تشدد کیا، اور ایف آئی آر کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو یہ زیارت کے لیے یہ جو لوگ عبداللہ شاہ غازی میں جنہیں ملزم بنا کے پیش کیا گیا عزاداروں کو، وہ لکھا ہے کہ ان کے جب گرفتار کیا تو ان کے پیٹھ کے اوپر، ان کے جسموں پہ نشانات ہیں، اب لیکن ان نشانات کو یہ کہہ کر پیش کیا گیا ہے کیونکہ وہ خاردار تاروں پہ گر گئے تھے، وہ بھگدڑ کے اندر گر گئے تھے، اس سے انہیں چوٹیں لگی، اس کے نشانات ہیں۔ عدلیہ کے اندر ہم نے یہ بات بتائی، ہم نے کہا کہ یہ تو قبول نہیں نشانات ہیں، لیکن یہ سچ نہیں بتا رہے کہ نشانات انہوں نے جو تشدد کیا ہے، لاٹھیاں ماری ہیں، اس کے نشانات ہیں، تو یہ تو انہوں نے ایکنالج کیا ایف آئی آر کے اندر کہ یہ زخمی ہے اور ان کے اوپر نشانات ہیں، ان کے جسم کے اوپر، یہ صاف الفاظ میں ایکسیپٹ کیا ہے ایف آئی آر اچھا، کے جو اندر۔ انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں جنہوں نے آرڈرز دیے ہیں ایک بروٹل اٹیک کرنے کے لیے، لوگوں کے ہاتھ پیر توڑنے کے لیے، اب جتنے عرصے سے لوگ بند ہیں، ان کی جابس چلی گئی، ان کے بزنس ختم ہو گئے ہوں گے، تو جنہوں نے اٹیک کرنے کا حکم دیے ان کے اوپر کراس ایف آئی آر نہیں ہوگی کیا؟ ان کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا دیکھیں جائے گا کیا؟
इंसाफ सिर्फ इतना है कि जिनको बंद किया था उनको छुड़ा लिया जाए। देखिए हमने यही बात करी है कि 2 दिन पहले जिन लोगों ने हमारी खवातीन के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, बदतमीजी करी, नारे लगाए, शिया काफिर के मजहबी मनाफरत भी फैलाने की कोशिश करी, उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, तो उनके ऊपर तौहीन मजहब का मुकदमा क्यों नहीं दाखिल किया गया? औकाफ के मैनेजर को चाहिए था कि वो उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल करवाता, लेकिन चूंकि वो औकाफ का मैनेजर उन तंजीम के लोगों के साथ मिल बैठकर खाते पीते हैं, ये सारे फंड्स खा जाते हैं, डोनेशन खा जाते हैं, इस वजह से उसने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करी। लेकिन जब ये अजादार जो है, जब ये मातमदारी के लिए, नोआ पानी के लिए आए, तो इनके ऊपर एफआईआर औकाफ के मैनेजर ने कटवाई, जो कि 1 महीने पहले भी आया है नया। तो ये यही तो हमारा मौक़िफ़ है कि एफआईआर जब आपने काटी है तो फिर दोनों पे काटें आप एफआईआर। इन पे काटी है तो 2 दिन पहले जिन्होंने हमला करने की कोशिश करी, नारे लगाए, तो उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं काटी? यही इम्तियाजी सलूक है जिसके ऊपर हम आवाज बुलंद करते हैं कि पाकिस्तान के अच्छा, अंदर क्या अहले क्या तशय्युह के साथ सुन्नी इम्तियाजी सलूक है। क्या अहले सुन्नत उलमा के साथ मिलकर वो जो औकाफ का नया मैनेजर है उसको डिसमिस करने के लिए केस फाइल नहीं हो सकता? क्योंकि वो अहले सुन्नत जी, की तर्जुमानी नहीं कर रहा, ना तशय्यो की कर जी, रहा है, वो एक तकफीरी सोच का और एक गुंडा टाइप आदमी है, तो उसका मज़ार से क्या जी, लेना देना सिवाय संदूक पे हाथ साफ करने के? तो उसको उसको डिसमिस करने के लिए कोई कानूनी चाराजोई? जी, जी, जी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कमिश्नर कराची ने जो एक नोटिफ़िकेशन निकाला है, जो कि गैर कानूनी नोटिफ़िकेशन है, हमें मालूम है, उसको हम हाई कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उस नोटिफ़िकेशन को हम खत्म करा देंगे और उसमें हम औकाफ के मैनेजर को भी हम पार्टी बनाएँगे। ये औकाफ का मैनेजर जो है, ये बेसिकली करप्ट आदमी है और ये इसकी वजह से ये सारा सब कुछ हुआ है। क्योंकि देखिए मज़ार जो है सबकी मलकियत है वो। वो मज़ार जो है वो सुन्नियों की भी मलकियत है, शियों की भी मलकियत है। वो जो है हर मसलक की मलकियत है और बल्कि मज़ार के ऊपर तो मैंने देखा है कि गैर मुस्लिम भी जाते हैं। उनकी मन्नतें पूरी हो रही होती हैं, जा रहे होते हैं गैर मुस्लिम भी मज़ारात के ऊपर। तो ये आप जो है इस तरीके की हरकत कोई भी नहीं कर सकता। ये हम आला अदलिया के अंदर हम उसके लिए हमने पिटीशन तैयार की हुई है और इंशाअल्लाह ताला ये जो इन्होंने पाबंदी लगाई है मातम के ऊपर, इस पाबंदी को भी हम खत्म कराएँगे और इस औकाफ के मैनेजर को हम हर हालत अच्छा, के अंदर इसमें हटवाएँगे, जिसकी वजह से ये हुआ है। देखें, बदनाम रियासत हो हुँ, रही है, बदनाम कुछ हुँ। और लोग हो रहे हैं। गलती किसी और की है, तो जिसकी गलती है सज़ा भी उसी को मिलनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कटहरे में हम उन्हीं को लेकर आएँगे जिनकी गलती की वजह से फिर रियासत और हुकूमतें बदनाम होती हैं। तो रियासत और अच्छा, हुकूमतों का बाज़ दफ़ा कोई कसूर नहीं भी होता है, वो सिर्फ़ खामोशी इख्तियार कर रही होती हैं, लेकिन ये इस तरीके के जो लोग घुसपैठिए हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, काली भेड़ें हैं, हुँ। ये बेसिकली रियासत को और हुकूमतों को बदनाम करने के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इनसे हुकूमतों को भी, रियासत को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी होशियार रहने की ज़रूरत है, जो कि इन सब की बदनामी का सबब बनते हैं इस तरीके के लोग। अच्छा, जो लोग आपने अभी रिहा करवाए हैं, तो वो रिहा किन बेसिस पर हुए हैं और जो रिहा नहीं हुए, वो क्यों रिहा नहीं हुए? क्योंकि जब सबको एक साथ एक ही दफ़ात के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो सबकी ज़मानत, सबकी बेल हो जानी चाहिए थी, कुछ की रिजेक्ट क्यों हुई है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अहम सवाल किया है आपने। इसके अंदर देखें इन्होंने 35 अफ़राद जो एफआईआर में नाम से नॉमिनेटेड किए हैं, उसमें 24 जो है हुआ ये था कि जब केस अदालत के अंदर चला और एटीसी कोर्ट में चला, एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट क्लिफ्टन में, तो वहाँ पे जज साहब ने हमारे मौक़िफ़ को अंडरस्टैंड किया कि ये मज़हबी इबादत के लिए गए थे, किसी दहशतगर्दी के लिए नहीं गए थे और जज साहब ने फिर पुलिस अफ़सरान को ऑर्डर किया कि आपको हम 3 दिन का रिमांड दे रहे हैं और आप तफ्तीश करें और इसके अंदर जो बेगुनाह हैं उन्हें आप रिहा करें। तो मैंने एक पिटीशन जबकि लगाई हुई थी सीआरपीसी 63 की। वो स्पेशल पावर होते हैं जज के कि अगर जज ये समझता है कि कोई बेगुनाह है तो जज भी रिहा कर सकता है। तो जज साहब ने कहा मुझे कि ये 63 सीआरपीसी को अभी अब रोक देते हैं। हम तफ्तीशी अफ़सर के ज़रिए ही हम जितने बेगुनाह हैं उन्हें रिहा करवाते हैं। फिर आखिर के अंदर हम देखेंगे जो रह जाएँगे तो फिर उसके ऊपर जो है फिर हमारा अपना जो सवालियत इख्तियार है वो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने उनकी बात को अंडरस्टैंड किया और उनकी बात बिल्कुल माकूल थी जज साहब की। जज साहब ने 3 दिन का रिमांड दिया और उसके बाद तफ्तीशी अफ़सर को कहा कि इसमें देखें जो बेगुनाह है 35 में से। तो 3 दिन के बाद जब वो आया तो एक को भी रिहा नहीं किया उसने, तो फिर मज़ीद उसने कहा कि रिमांड चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि 3 दिन क्या किया, उसकी पहले तो आप रिपोर्ट जमा कराएँ आप। वो रिपोर्ट नहीं जमा करा सका, उसकी सरज़निश करी। फिर जज साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि पुलिस के थाने के अंदर ही इनको मुल्ज़िमान को रखा जाए, ये जेल कस्टडी कर दिया जाए? तो हमने कहा नहीं, थाने के अंदर ये कंफर्टेबल हैं और वहाँ पे कोई परेशानी इनको नहीं है और वहाँ पे तमाम लोग इनको सहूलियात जो है मुहैया कर रहे हैं।
اور وہاں پہ تمام سہولیات جو ہے جتنے بھی جو درد رکھنے والے ہیں قوم کے ملت کے لوگ وہ پہنچا رہے تھے. کوئی پنکھا پہنچا رہا تھا, کوئی کھانا پہنچا رہا تھا وہاں پر, کوئی پھل فروٹ پہنچا رہا تھا. اچھا وہیں پر ہی گورنمنٹ جو کی ہے طرف سے نیاز نظروں اگر کے لیے کوئی بھی جو ہے پھل لوگ فروٹ، پہنچا رہے تھے, تو انہیں وہاں سہولت تھی. تو اس اچھا کے بعد پھر 3 دن کے بعد پھر مزید جب وہ آیا تو اس نے 15 رہا کیے. انہوں نے کہا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے. پھر اس کے بعد 3 دن کا مزید ریمانڈ مانگا. پھر ہم نے الاؤ کیا, جج صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے, ہم نے الاؤ کیا ہاں ریمانڈ دیں آپ, ابھی جیل کسٹڈی نہ کریں. تو اس نے 3 دن کے بعد پھر جو ہے 9 پھر مزید رہا کیے. پھر اس کے بعد جو 11 رہ گئے تو وہ 11 اس نے رہا نہیں کیا. آخری جو 11 رہ گئے اس نے کہا میں 24 رہا کر چکا, ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے. ہم نے کہا کہ یہ 11 جو ہے ان کے خلاف کون سے ثبوت ملے ہیں آپ کو, وہ ہمیں بتا دیں. تو اس نے کہا کہ وہ ہم اس کے اوپر ابھی کام کر رہے ہیں. پھر میرا وہ ڈیلی ٹیکٹس کیا اس نے. پھر وہ کیس ٹرانسفر ہو گیا ایڈمنسٹریٹو کورٹ کلپٹن سے ATC 3 سینٹرل جیل میں. جب کیس ٹرانسفر ہوا تو جج بھی چینج ہو گیا. جب جج چینج ہوا تو شاید اس نے ہماری جو باقی 11 رہ گئے ان کو ہمارے موقف کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. جبکہ 1 گھنٹے تک ہم نے جرا کری اور ہم نے انہیں یہ کہا کہ رول آف کنسسٹینسی ایک قانون موجود ہے پاکستان کے اندر, اور وہ رول آف کنسسٹینسی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک FIR کے اندر اگر 2 افراد کو ضمانت دے دی گئی ہے تو باقیوں کو بھی ضمانت جو ہے دینا ان کا قانونی حق ہے. تو لہٰذا اس کیس کے اندر 24 لوگ جب رہا ہو چکے ہیں تو باقی 11 کو آپ نہیں رکھ سکتے رول آف کنسسٹینسی کے تحت. اور اس کے لیے میں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کیس لاس سائٹیشنز میں نے پیش کری, اور میں نے کہا یہ قانون ہے جو کہ سائٹیشنز ہیں, یہ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں, جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک کو ضمانت ملتی ہے تو باقی کو بھی ضمانت آپ نے دینی ہے. تو اس میں 24 کو جب جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاؤٹ کریٹ ہو چکا ہے اس کیس کے اندر, اور باقی 11 جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ بیل جو ہے ان کا رائٹ ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی کا بھی جو ہے اسپیسیفک رول مینشن نہیں ہے اس کے اندر جو 11 کو روکا گیا ہے. 35 کے 35 کو کہا ہے کہ ایک ہی الزام 35 کے 35 کے اوپر لگا ہے. اس کے اندر یہ صحیح 11 کے لیے الگ سے کچھ نہیں لکھا ہوا کہ 11 جو تھے انہوں نے جو ہے کسی نے چھری ماری تھی یا کسی نے پستول چلائی تھی یا کسی نے ڈنڈا مارا تھا. جو 35 کا جو 24 کا جرم ہے وہی ان 11 کا جرم لکھا ہوا ہے. سب کا ایک جیسا جرم لکھا ہوا ہے, الگ الگ جرم ہی نہیں لکھا ہوا جو 11 کو روکا جا سکے. تو اگر سب کا ایک جیسا جرم ہے اور 24 اس میں رہا ہوگا تو 11 رول آف کنسسٹینسی کے تحت جو ہے وہ ہر حالت میں آپ نے چھوڑنے ہیں. قانون کہہ رہا ہے یہ اس بات کا. بہرحال صحیح. میں اس پہ تو یہ کورٹ کے قانون فیصلے پہ یہ کوئی میں قانون کمنٹ نہیں کروں تو گا یہ قانون کیونکہ وہ مناسب تو یہ نہیں ہے قانون اس کے اوپر کے. آنریبل جی نہیں تو پھر یہ قانون آنریبل جج صاحب کو نہیں معلوم ہے؟ آپ بتا جی رہے جی وکیل ہو جی کے, جی وہ جج ہیں معلوم ہے. اور ان کو قانون نہیں پتا. اچھا معلوم ہے انہیں. وہ جو ہے وہ وکیل کا کام ہوتا ہے کہ کورٹ کو اسسٹ کرتا ہے. ہم نے اسسٹ کیا, بہت اچھے انداز سے اسسٹ کیا. میں نے یہ بھی بتایا انہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے وہ بلاک 4 کلفٹن کے اندر ہے, اور بلکہ جج صاحب نے کہا میں وہاں سے گزر رہا تھا تو 2-3 دن تک وہ بازار بند پڑا تھا, روڈیں بھی بند پڑی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا بھی, میں نے کہا کہ آپ ادھر ہی قریب رہتے ہیں؟ کہ ہاں میں قریب ہی رہتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا پھر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ کلفٹن بلاک 4 کے اندر مزار ہے اور وہاں پہ شاپنگ ایریا ہے. تو ایک دکان کو بھی آگ نہیں لگی, ایک دکان بھی نہیں ٹوٹی, اور کوئی پرائیویٹ کمپلیننٹ بھی نہیں ہے جس نے شکایت آ کے کری ہو کہ یہ تو ہنگامہ کیا, توڑ پھوڑ کری, آگ لگائی انہوں نے, میری دکان جل گئی, میرا دکان کو لوٹ لیا گیا. تو میں نے کہا کہ جب یہ کیسی دہشت گردی تھی جس میں کسی نے جو ہے دکان جلنے کی, دکان ٹوٹنے کی, دکان لوٹنے کی بھی کوئی نہیں کری, اور کوئی پولیس والے نے کو گولی بھی نہیں لگی, اور کوئی راہگیر کو بھی گولی نہیں لگی, اور کوئی زخمی بھی نہیں ہوا, کوئی موبائل کو تو بھی یہ آگ کیسا نہیں جھگڑا لگی. ہے؟ اور ہاں یہ کس طریقے کی دہشت گردی تھی. تو وہ ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ سنا, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. لیکن بہرحال اب وہ جج کی مرضی ہے, وہ فیصلہ اس کے اختیار میں ہے. اب کیا کہہ سکتے, اس پہ کوئی کمنٹ میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتی ہے. میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. ہمارے پاس قانونی رائٹ ہے کہ ہم اس کے اندر اپیل میں جا سکتے ہیں. ہم اپیل کے اندر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری تیاری کر دی ہے, بلکہ شروع ہم نے ججمنٹ آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپیز نکلوا لی ہیں اور ساری چیزیں ڈاکومنٹس تیار کرنا شروع کر دی. جب وہ سامنے سے گزرتے ہیں تو ان سے کہیں گے ایک بار ذرا جا کر دیکھیں, پورے کلفٹن میں کھارا پانی ہے, ڈیفینس تک, پورے کلفٹن میں ڈیفینس تک جہاں سے بورنگ کرا لے کھارا پانی ہے, سوائے سید عبداللہ شاہ غازی کے حرم پہ جو چشمہ انہوں نے جاری کیا تھا وہ میٹھا پانی ہے شہد کی طرح, باقی سب کھارا پانی ہے. اس سے آپ 10 فٹ آگے چلے جائیں اور بورنگ کرا کے چیک کر لیں, اگر کھارا نہ نکلے تب کی بات ہے. یعنی یہ تو سامنے کی بات ہے نا. لوگ جو جی جی معجزہ ہے. مرج خلائق ہے
وہ جگہ اس لیے لوگ بیوقوف تھوڑی ہے جو آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں چشمے میں جاتے ہیں، میں خود دیکھا ہوا ہے سارا میرا، وہاں سے پانی کے کین بھر بھر کے لوگ لے جاتے ہیں، وہ چشمہ جاری ہے، چشمہ وہ جاری ہے 151 ہجری سے جاری ہے، تو ایک جو ارباب اختیار ہیں، کبھی انسان خود بھی تحقیق کرتا ہے، جا کے دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ لوگ جو یہاں عقیدت میں آ رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں یا نعت پڑھ رہے ہیں، یہ غلط نہیں کر رہے ہیں، کچھ ہے، کچھ بٹ رہا ہے، کچھ خیر کثیر بٹ رہی ہے تو آ رہے ہیں نا بھائی، مطلب اس کا تعلق کس چین آف نیریشن سے ہے وہ بھی تو دیکھیں جا کے۔ بہرحال خیر، تو اس میں جو آپ تھانے کے اوپر آپ نے کہا کہ یہ جیل نہیں جائیں، تو تھانے میں ان کو رکھنے میں کیوں آپ نے زیادہ اس میں عافیت سمجھی ہے، جیل کیوں نہیں بھیجا؟ اس کے اندر دیکھیں، عزاداروں سے ہم نے ان کی مرضی پوچھی پہلے، ہم نے کہا ہاں، کہ آپ کمفرٹیبل کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس وقت تھانے میں کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناصر حسین شاہ سے جب ہم مل کر آئے تھے تو اس نے پھر ملاقاتیں کھول دی تھیں، اور یہ ایک ہمیں فیور کیا کہ کسی بھی قسم کا ان کے اوپر تھانے کے اندر تشدد نہیں ہوگا اور کسی قسم کی کوئی تنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ ایک ریلیف ناصر حسین شاہ، دیکھیں جو جس کی جو اچھا کام ہے اس کی تعریف کی جائے گی، ناصر حسین شاہ نے یہ ایک اچھا کام کیا۔ اور صحیح اس کے بعد جو ہے جب عزاداروں سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وی آر ویری کمفرٹیبل ان تھانے کے اندر، اور تھانے کے اندر چونکہ ملاقاتیں بھی آسان ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ہمارے گھر والے آ رہے ہیں، اور خدمات بہت کر رہے تھے، یقین جانے اتنی خدمات کر رہے تھے لوگ ان کی، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، تو اس سے وہ بہت خوش تھے اور بہت موٹیویٹڈ تھے۔ تو اس وجہ سے، ورنہ نارملی جتنے بھی میں نے کیسز لڑے ہیں اور مذہبی کیسز لڑے ہیں، اس کے اندر میں فوراً جیل کسٹڈی کراتا ہوں، تھانے میں رہنے نہیں دیتا۔ یہ ایک واحد کیس ہے جس کے اندر ہم نے تھانے کے اندر جو ہے رہنے دیا، اور جج صاحب نے بھی کہا کہ تھانے میں رہ کر ان کو تفتیش کرنے دیں، کیونکہ پھر تفتیش بند ہو جائے گی، جب جیل چلے جائیں گے نا تو تفتیشی افسر کی تفتیش بند ہو جائے گی پھر، تو تفتیش کرنے دیں، اس تفتیش کے نتیجے میں جتنے لوگ چھوٹ رہے ہیں انہیں چھوٹنے دیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت عملی تھی کہ جب تک تفتیش جاری رہے گی تو جتنے لوگ چھوٹ سکتے ہیں تو چھڑوا لیے جائیں ہمیں، باقی جو لوگ رہ جائیں گے پھر ہم انہیں جیل کسٹڈی کروا کے پھر انہیں ہم عدالت سے رہا کرا لیں گے، تو ضمانت کرا لیں گے۔ باقی کتنے دن میں آپ لے آئیں گے ان کو، اور ان کے جو لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں اس اسنا میں، کیونکہ یہ کافی ہفتے ہو گئے ہیں اس کو، اور جو ان کا ازالہ کیسے ہو پائے گا، کیونکہ ایک یہ ظاہری بات بات ہے یہ متوسط بات خاندان آپ کی کے لوگ ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ بالکل غریب لوگ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ساری فیملیز میں جانتا ہوں کہ انتہائی غریب ہیں، اور ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس ضمانت کرانے کی بھی پیسے نہیں ہیں، اور اس کے اندر ہم نے یہ اعلان کیا کہ فی سبیل اللہ ہم یہ کیس لڑیں گے، اور جہاں تک بھی گئے ہم فی سبیل اللہ جائیں گے، خوشنودی امام زمان علیہ السلام کے لیے ہم جو ہے فی سبیل اللہ لڑیں گے، تاکہ موٹیویشن ہو عزاداروں کو پتا ہو کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور عزاداری اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے امام نے جو ہے کچھ لوگوں کو طاقت دی ہوئی ہے جو کہ ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مصیبت میں، مشکل کی گھڑی کے اندر۔ دوسری چیز یہ کہ انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی میری پوری کوشش ہے کہ ود ان 1 ویک ان کو ہم جو ہے ضمانت ان کی حاصل کر لیں، 1 ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 10 دن لگیں گے، کیونکہ اب ہم اپیل میں ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے، یا ATC سے ریجیکٹ ہوئی ہے تو ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، بہرحال ارجنٹ موشن کی اپلیکیشن لگا کر ہم جلدی ہیئرنگ لیں گے، اور کیونکہ یہ کیس یہ ہے ہی ضمانت والا کیس ہے، اچھا، یہ بنتا نہیں ہے اس کیس نا، پروگرام کے کیس بہت حوالے سے کمزور ہے، بہت ہلکا کیس ہے یہ نا، یہ مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے، مجھے یہاں پر بھی یقین تھا کہ یہ ضمانت ہر حالت میں ہوگی۔ بہت انفارچونیٹ فیصلہ آیا، اور میں تو شوق کے اندر کوئی میرا خیال ہے 2-3 منٹ تک بیٹھا رہ گیا میں، کیونکہ ہم دن رات مقدمات لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے مقدمات کی نوعیت کا، کیس کا، FIR کا، جرا کا، آرگیومنٹس کے بعد آرگیومنٹ ہماری خود بتا دیتی ہے ہمیں کہ فیصلہ کیا آئے گا، ہمیں 100% یقین تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ بہرحال فیصلہ جو بھی آیا، لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ کیس انتہائی بوگس قسم کا، انتہائی کمزور ہے، اس سے زیادہ مشکل ترین بلاسفیمی کے کیسز، توہین مذہب کے کیسز، جہاں پہ وکیل اور ملزم کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نے ضمانتیں کرا لی، یہ تو بالکل کوئی کیس نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ATC سے بے تحاشا ضمانتیں ہم عزاداروں کی کرا چکے ہیں، سبیل پہ حملہ 2 سال پہلے ہوا تھا بلسن اسمانی روڈ کے اوپر، وہ رہا کرائے ہم نے فوراً، 1 ہفتے میں رہا کرائے، ضمانتیں کرائیں، بری کرا دیا اس کے اندر لڑکے، جلوسوں کے اوپر، سرجانی ٹاؤن پہ، دیگر جگہوں پہ جہاں جہاں پر FIR کٹی، فوراً ہم 1 ہفتے میں 10 دن میں لوگوں کو باہر لے کر آ گئے، ہینیس کرائمس کے اندر ہم لے کر آ گئے، ہینیس FIRوں کے اندر ہم لے کر آ گئے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل بوگس قسم کی اچھا، FIR ہے، اس میں طاقت ہی نہیں اس FIR۔ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے توسط سے ایک اپیل بھی کریں اپنی پوری قوم کی طرف، جو کہ ان کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں، ان کے لیے جوسز لا رہے ہیں، ان کے لیے فروٹس لا رہے ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، اب اس میں سے ان کی نشاندہی کریں اپنا راشد بھائی، کہ جن کی اس سانے کی وجہ سے جابیں چھوٹ گئی ہیں،
یا جو ہاں گھر کے واحد کفیل ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہو گئے ہوں گے، یا جن کے کاروبار اس میں تباہ ہو گئے ہوں گے، تو جو لوگ صاحب ثروت ہیں ان سے کہیں گے اب یہ رہا ہو جائیں تو ان کو بھول نہ جائیں. اس پروگرام کے حوالے سے آپ اس میں اپیل کریں تاکہ جب لنک شیئر ہو تو ان تک پہنچے کہ وہ بعد میں ان کو بھولے نہیں، اور جن کے پاس جو بزنس ہے، جو چیزیں ہیں، اس میں ان کو اکوموڈیٹ کریں تاکہ ان کو روڈ پہ پھینکا نہ جائے، تو ان کو بھلا نہ دیا جائے. یہ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا 2 منٹ آپ اس کے اوپر کچھ فرما دیں ذرا. جی جی. دیکھیں ایلیبیٹ ٹی وی نے ہمیشہ ایسے پروگرام کیے ہیں اور ان ایشوز کے اوپر بات کری ہے جن ایشوز کی طرف دیگر ٹی وی چینلوں کی توجہ ہی نہیں گئی ہے اور اگنور کیا ہے. یہ ایک اہم ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے بات کری ہے، اور یہ بات بالکل میں نے جیسے کہ ابھی کہی کہ غریب گھرانے سے تعلق ہے ان لوگوں کا. جو لوگ چھوٹ گئے ہیں ان کی بھی نوکریاں چلی گئی ہوں گی نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور جب نوکری چھوٹتی ہے تو وہ جو نوکری دے رہا ہوتا ہے یہ معلومات بھی کرتا ہے کہ یہ غائب کہاں تھا، یہ 1 ہفتے سے کہاں غائب تھا، یہ 10 دن سے کہاں غائب تھا، اور پھر اس کی کمپنی کے لوگ یا محلے سے جب معلوم کرتا ہے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہ بند تھا، جیل میں تھا، لاک اپ میں تھا. تو نوکری چلی جاتی ہے. جو چھوٹ گئے ان کی بھی نوکریاں چلی گئی ہیں اور جو رہ گئے ہیں ان کی بھی نوکریاں چلی گئی ہیں. تو اس مصیبت کی گھڑی میں جہاں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جہاں ایلیبیٹ ٹی وی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، پروگرام کر کے آواز کو بلند کر رہا ہے مظلومیت کی اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ازالہ ہو سکے ان کے دکھوں کا، ان کے زخموں کا، ان کی تکلیفوں کا، اسی طریقے سے صاحب ثروت لوگوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ آپ لوگ کما رہے ہیں. آپ کے لیے تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہوگا اگر آپ ان کی مدد کریں گے. تو ان کو بھولے نہیں. ایلیبیٹ ٹی وی کے حوالے سے آپ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. میں ان کو بتا دوں گا کہ کون کون لوگ ہیں جن کی آپ خود ڈائریکٹ نہیں مدد کر لیں، بھلے آپ نہیں پر جو کریں جیسا نہیں کرنا چاہیں، دیکھیں جس طرح دیکھیں چاہیں آپ دیکھیں ان کی دیکھیں کریں، لیکن آپ بھولے نہیں نہیں، انہیں اگر اس آپ تکلیف پیسے کے دیں لیے. گے تو 1 مہینے دیں گے نا، 2 مہینے دیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ پرماننٹ کام ہو نا، جیسے جو ہمارے خوجا کمیونٹی ہے، مختلف اور لوگ ہیں جن کے پاس جی کمپنیز، تو اس میں جی اکوموڈیٹ کر لیں وہ نا، تاکہ جی 35 لوگ نہیں اس میں اکوموڈیٹ کر جی لیں ان کو. ان کی لسٹیں بنا کے ان کمپنیز میں شیئر کر لیں کوالیفیکیشن کے حساب سے، ان کے تجربے کے حساب سے، اس کے اندر ان کو اکوموڈیٹ کر لیا جائے. ورنہ بالکل پیسے صحیح ہے. دینے کا معاملہ تو یہ 1 مہینے دیں گے نا، اب 2 مہینے دیں گے، پھر کہاں تک دیں گے؟ زندگی بھر تو نہیں دیتا کوئی. تو جن کی نوکریاں گئی ہیں ان کو اپنی جو شیعہ کمیونٹی کے پاس اتنے بزنسز ہیں، بینکس ہیں، آپ کی انشورنس کمپنیز ہیں، آپ کے مختلف بہت سارے ہزاروں قسم کے کاروبار ہیں، اس میں ان کو اکوموڈیٹ کر لیں. 30-35 لوگ ہیں خالی. میں اس کے اوپر آپ سے اپیل کرنا چاہ رہا تھا. ایک آخری سوال اور میرے ویری پاس ویری 2 گڈ. منٹ. بہت اچھی سجیشن ہے آپ کی کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کسی کی اگر مدد کریں گے تو 1 مہینے کریں گے اور پھر یہ کہ اس کو بھی عادت پڑ جائے گی بیچارے کو کہ یار میں ہینڈی کیپ ہو گیا ہوں اور میں جو ہے ہر دفعہ میں مدد مانگوں، اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا. عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے. اس کو روزگار پہ لگا دے. اتنے سارے بزنس مین ہیں کمیونٹی کے اندر، وہ ان کو چاہیے کہ وہ مدد کریں. بہت اچھی ہے آپ کی سجیشن. بالکل آخری سوال آپ سے استفادہ کروں، اور یہ بہت اہم ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی، تمام چیزیں بات ہوئی ناظرین کے کتنے لوگ چھوٹ گئے، کتنے چھوٹ جائیں گے، اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور ہمارا حکومت پاکستان کا آئین پاکستان کیا کہتا ہے، اور خلاف آئین کوئی بات نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ جو آنریبل ججز ہیں ہمارے، وہ انہوں نے بھی تعاون کیا، اور جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت تو جہاں سے بھی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی انصاف مل جائے تو انسان کو بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اسے سبھی آ گئے. مطالبات کیا ہیں رضوی صاحب آپ کے، کہ اب جو آئندہ عبداللہ شاہ غازی پہ ایک ہفتے کی عزاداری ہے، اس میں کتنے دن شیعوں کے لیے مخصوص کی جائیں گے؟ مطالبات کیا ہیں؟ کیونکہ بات ہو تو دیکھیں. پوری ہاں کانکریٹ ڈائنمک جی بات ہو نا، بالکل کانکریٹ ہو. جی. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان ججز کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے انڈرسٹینڈ کیا. اور یہ جو 24 جو چھوٹے ہیں یہ بھی تو ججز کے فیصلے کی وجہ سے ہی چھوٹے ہیں نا. یہ 11 بھی چھوٹ جائیں گے، تھوڑا سا ویٹ کریں، ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. چھوٹ جائیں گے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایف آئی آر کمزور ہے. تو میں شکریہ ادا کروں گا ان ججز کا بھی جنہوں نے انڈرسٹینڈ کیا، کیونکہ انٹینشن جو تھی عبادت کرنا تھا، حملہ نہیں تھا، کوئی دہشت گردی نہیں تھی، اس لیے ان کے پاس سے کچھ نکلا نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر ریاستی اداروں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں کیونکہ کچھ لوگوں نے ایک میسج چلا دیا تھا کہ ہم ریڈ زون کے اندر جا کے وزیر اعظم اس کا گھیراؤ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو احتجاج کو کینسل کروایا اور میں نے فیملی سے بات کری. میں نے کہا ابھی ضرورت نہیں ہے ریڈ زون میں آپ کو جانے کے لیے. جو وکلا ہیں جو قانونی طریقے سے ہم اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم مایوس تو نہیں ہے نا.
ہمیں یقین ہے کہ ہم چھڑوا لیں گے، تو کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو پھر ان فیملیز نے جو ہے وہ اعلان واپس لیا، اور اس سے ریاستی ادارے حکومت بھی خوش ہوئی کہ نہیں، یہ قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے شیعہ قوم اپنا کیس لڑ رہی ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، احتجاج بھی ہم کرتے ہیں، وہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے وہ بھی، لیکن ابھی اس وقت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عدالت کے اوپر ہم اثر انداز ہوں، ابھی چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر نکلی بھی نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر جو کچھ ہوا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے مطالبہ جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے، اور آپ کے ٹی وی کے توسط سے ایک بار پھر اس مطالبے کو دہرانا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت جو برادران ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، اور پاکستان کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، واضح اکثریت رکھتے ہیں وہ، لہٰذا 5 دن جو ہے عبادت کے جو ہے انہیں دیے جائیں، اور کیونکہ اہل تشیع جو ہیں تعداد میں اہل سنت کے مقابلے میں پاکستان میں کم ہیں، تو لہٰذا 2 دن جو ہے ہمارے لیے مختص کیے جائیں۔ آپس کے اندر جب مل جل کر بھائی میں اتفاق اتحاد کے ساتھ ہم رہیں گے، عبادات بھی مل کر بھائی میں اتفاق اتحاد سے کریں گے، تو پاکستان بھی یعنی آپ کہہ رہے مضبوط ہیں ہوگا، پاکستان کے اندر امن بھی 2 قائم دن ہوگا۔ تو یہ اگر یہ 2 یقیناً دن ہمیں نہیں دیے جائیں گے، ہم یہ 2 دن لے لیں گے، یہ بھی ہم بتا دیں آپ کو، ہم لے لیں گے، قانونی طریقے سے لے لیں گے، آئینی طریقے سے لے لیں گے، ہم جس طرح سے بھی چاہیں گے ہم لے لیں گے، لیکن یہ جو ہے ہمارا حق ہے، اور یہ ہمیں حق دیا جائے۔ 2 دن 5 دن آپ عبادت کریں وہاں پر، نعت ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے نعت پڑھنے کے لیے، اور بہت سارے تو میں اہل سنت کو جانتا ہوں جو نوحہ پڑھتے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہوگی اگر عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر جو ہے کوئی اہل سنت جو ہے امام حسین کا نوحہ پڑھے، امام حسن کا نوحہ پڑھے، اور پڑھتے ہیں اہل سنت، نوحہ پڑھتے ہیں، مجھے پتا ہے بہت بالکل سارے اہل صحیح۔ سنت کو میں جانتا ہوں۔ 30 سیکنڈ آگا، بالکل ٹھیک۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، انتہائی مشکور ہیں ایڈوکیٹ جناب راشد رضوی صاحب، اور یقیناً آپ کے ساتھ شیعہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے کافی پروگرامز کیے، اس میں بھی آپ نے ایک بہت بڑی تعداد کو قوم کی چھڑوایا، اور ماشاءاللہ اس سلسلے کو بھی تقریباً میں کہوں گا کہ اس کو بند ہی کرا دیا، اتنی آپ کی ایفرٹس ہیں۔ مگر چونکہ آج ہمارا خصوصی پروگرام امامزادہ سید عبداللہ شاہ غازی المعروف الاشتر کہ آپ کے اوپر تھا، آپ کی جو آپ کی زیارت گاہ ہے ارخاص و عام کے لیے مرجع خلائق ہے کراچی میں، پاکستان میں کلفٹن کے مقام پر، تو اس میں جو حادثہ و ثانیہ رونما ہوا اس کے اوپر مخصوص تھا، اس لیے ہم جو ہے وہ آج مسنگ پرسنز کے اوپر بات نہیں کر پائے۔ انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ آپ سے دوبارہ ٹائم لیں گے، اور جو مسنگ پرسنز کی اپڈیٹ ہے وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ناظرین، عبداللہ شاہ غازی سرکار کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس تھی وہ آپ